यार थानेदार साहब, आप इतने दिनों के बाद मैं तो आपकी शक्ल ही भूल गया था। हसन साहब, मैं तो अबरार साहब भी गए, यासर साहब भी गए। आंधियों का मौसम था। पिछले हफ्ते आ रहा था, वो रास्ते में वो काले कोटों की आंधी चल गई। उससे पिछले हफ्ते जब मैं हूँ तो वैसे आंधी, बारिश, तूफान। नहीं, आप हफ्ता आगे पीछे कर गए। हाँ, हफ्ता आगे पिछली दफा पिछले से पिछली दफा ऊपर वाली आंधी थी, उससे पिछली दफा काली आंधी थी। बहरहाल आप सबको मुबारक हो कि अपना अदल का बोलबाला हो गया। अदल का बोलबाला। अदल के बारे में मेरा एक दोस्त है, वो मुझे कह रहा था अब अदल का सर बुलंद हो गया। हाँ जी सर, मैंने कहा अभी बुलंद नहीं हुआ, अभी अदल का सर जो है ना वो सिर्फ डैंड्रफ फ्री हुआ है, अभी सिर्फ उसकी सिर की उतरी है। बड़ी अच्छी बात की आपने। अभी सिर्फ डैंड्रफ फ्री अदल हुआ का है। तो हकीकत में अभी आगाज भी नहीं हुआ। अदल का असल पस मंजर ये है कि एक अरब जब ऊंट पे बोझ लादता था, तो अगर ऊंट पे सारा बोझ एक रुख पे लादा जाए तो ऊंट चल नहीं सकता, या कमी बेशी हो, बराबर का रखना तो पड़ता है। ऊंट के दोनों साइडों पे बराबर बोझ डालना पड़ता था ताकि वो तवाजुन बदोश होके मुतवाजन होके चल सके। तो उस बोझ को जो कि दोनों साइडों पे बराबर तकसीम ये हमारे टांगों में भी होता था। हाँ। ज्यादा सवारियां मोटी उसे आगे कहते थे उलार हो गया टांगा। वो ईंटें आगे पीछे कर उस लेते बोझ को इदल, एक हिस्से को इदल कहते थे, गोया कि हर एक बोझ जो है वो दूसरे का इदल है, बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ से मुतवाजन होना, हमवार होना, मुतनासिब होना, ये अदल का तस्वुर आया। अब अदल जो है, अगर उसको हम उसके आगे सोचें कि अदल है क्या, तो बुनियादी तौर पे अदल का असल तस्वुर ये है कि सोसाइटी में जो अफराद हैं उन पे बोझ बराबर तकसीम किया जाए, जिसको हम अदल इज्तिमाई कहते हैं। अब यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, इसका नामो निशान नहीं है। हमने घर स्थान बनाए हुए हैं जिन पे अरबों रुपए के अखराजात हो रहे हैं, चाहे वो हमारा सदारती महल हो, चाहे वो वजीर आजम का हाउस हो, चाहे वो पार्लियामेंट का हाउस हो। और दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि एक मेहनत कश 8 घंटे की जान तोड़ मुशक्कत करके भी अपने बिलकते हुए बच्चे को दूध पिलाना अय्याशी समझता है। अच्छा, एक बात मैं और अर्ज करूं, मैंने लिखा भी है पिछले दिनों कि अदल और जमहूरियत, अदल इज नॉट कन्फाइंड टू द कोर्ट ओनली। जमहूरियत का ताल्लुक भी इसी तरह सिर्फ इंतखाबात, वोटर, वोटिंग जी और सियासी जमातों के साथ नहीं है। जमहूरियत और अदल ये एक मुआशरे का रवैया है बुनियादी तौर पे। बिल्कुल, अदालत जिसका हिस्सा है या एक सियासी जमात जैसे जमहूरियत का हिस्सा। जी बिल्कुल। जुल्म और अगर इस एतबार से आप देखें तो अदल और जमहूरियत ये दोनों चीजें तो अभी मेरा ख्याल है कि हाँ, देखिए, जुल्म और ना इंसाफी तो माशरों को फाड़ के रख देती है। वही बात हो सकती ये अदल है, अदल और जिसको जमहूरियत कि मैं अपनी जाती रवैये में इख्तियार करूंगा तो लोगों के साथ एक हमवार ताल्लुक की बुनियाद पड़ेगी, यानी कि मुआशरे जुड़ेंगे। यानी आपका मतलब है कि अदालत का जो जज्बा वो आपकी तबीयत में होना चाहिए। हाँ, आपके रवैये में, आपका वे ऑफ लाइफ जिसे कहते आपको हैं। अपनी जात की हद तक को तो करना चाहिए ना। बिल्कुल, जितना अदल आप हम अपने हमसाये के साथ हम कर तो सकते हैं। अपने घरों में डिक्टेटर हैं। एग्जैक्टली, हमारे मैं इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल करता हूं जो कुछ लोगों को नागवार भी गुजरती है, अब्बागिरी। घर में पर्स स्ट्रिंग, मतलब ब्रेड एंड बटर का जो सिलसिला जिसके पास होता है, वो समझता है कि वो हर शय घर में बुलडोज कर सकता है। उसका हुक्म ही दरअसल हुक्म आखिर है और वो अक्ल कुल है। हमारा तो घरों की सतह पे बुनियादी इकाई है ना जी, घर मुआशरे का। हमारा 99% वहाँ अदल इंसाफ नहीं हो रहा। आपका वहाँ अदल और जमहूरियत दोनों जी बिल्कुल नहीं। वो मशकूक है कि हम घर से भी शुरू होते हैं तो अदल से नहीं शुरू हाँ, होते। ना जमहूरियत है हमारे घरों में और ना अदल है उन मानों में। कंसेंसस क्रिएट करना, कॉन्फिडेंस में लेना, साथ लेके चलना, तो इसका मतलब बेसिकली डिक्टेशन है कि यही रवैया फिर आगे चलता है। यही रवैया आगे चलता है। बाजारों में, सड़कों पे, गलियों में, कुरान ने माशरे जो में। आइडियल हमारे सामने रखा था वो ये था कि 5 जगह पे बयान किया कि ला तजीरो वाजिरतुम विज़रा उखरा, कि कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अवाम के ऊपर बोझ डाल दिया गया, भरमार कि एक तरफ अय्याशियां हैं कि करोड़ों अरबों रुपए सरकारी टूर्स पे खर्च हो रहे हैं और बेवजह बिला वजह, और एक दूसरी तरफ एक आदमी अपने घर के अंदर महफूज नहीं है, दूसरी तरफ एक आदमी के सिक्योरिटी पे 500-500 हजार बंदा हिसार कायम किया हुआ है। बिल्कुल ठीक। सड़कें बंद की हुई हैं, यानी कि जो सरकारी रस्ते हैं उनको ब्लॉक किया हुआ है सिक्योरिटी के नाम पे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, वैसे ये बहुत ज्यादा कुछ लोगों का तकिया कलाम बनता जा रहा है धरना। इस धरने की कामयाबी नाकामी वो तो अभी वक्त के साथ साथ उसकी परतें आएंगी सामने, लेकिन अच्छा आप अभी आपको इसको हतमी कामयाबी नहीं समझ रहे? नहीं, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। ये तो बहुत सारे लोग कहना शुरू हो गए अभी हैं। काफी फासला तय करना है। हाँ, खुद इस धरने के जो असल हीरो हैं नवाज शरीफ साहब ने कहा है पहली कि सीढ़ी ये तो आगाज है। अच्छा,
तो इट इज जस्ट द बिगिनिंग। चढ़ना शुरू हो रहे हैं। तो छोटे जो वुकला का लफ्ज है ना, वुकला, वो वुकला ऐसे लगता है जैसे किसी हथियार का नाम है वुकला। वो मेरा एक दोस्त नहीं, ये खास मेंटेलिटी के लिए तो वुकला हथियार ही साबित हुए। मैं सच्ची बात है, मैं तो अली अहमद कुर्द साहब को बहुत मिस कर रहा हूँ। अच्छा, वुकला हमारे तो हीरो हैं, लेकिन सूफी मोहम्मद साहब ने तो इस पेशे को ही मेरा ख्याल है फारिग करार दे दिया। सूफी मोहम्मद साहब ने कहा ये पेशा गैर इस्लामी है, हराम है। हराम, गैर इस्लामी हराम ही होता है। तजादात वही जो बात आप कर रहे थे कि मुकम्मल तजादात। अस्सलाम वालेकुम सर। शेख साहब आगे। आज तो आपका बहुत इंतजार हमेशा रहता है, लेकिन आज बंदा ही लेट लेने आया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जहाँ शेख साहब साहब तशरीफ रखें, मुझे इजाजत दें। अजाजन साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये सब क्या हाल है? खैरियत, ठीक ठाक? आपने यहीं बैठ के कहा था कि 5 मिनट के लिए भी जज बहाल नहीं हो गए। जालिमों, हिसाब दो। टाइम में अल्लाह, एक तो सड़कों पे मैंने कहा था फैसला होगा, फिर आर्मी ने एक बड़ा पॉजिटिव रोल अदा किया, फिर अमेरिका ने भी रोल अदा किया, तो काम बन गया। अब खुदा करे। शेख साहब, आप बहुत पॉजिटिव थे और बहुत सारे लोग आपकी सेइंग पे बहुत यकीन कर रहे अब थे। मेरे पास इल्म नजूम तो नहीं है, लोग निकले नहीं, सियासी नजूमी तो हैं, ये तो पूरा पाकिस्तान जानता है। हमारे न्यूज चैनल्स के अवामी अच्छा, ये अकलौते एक कॉन्ट्रडिक्शन है, मुझे बताएं कि वकला यहाँ तो हीरो हैं, सूफी मोहम्मद साहब कहते हैं कि ये पेशा ही गैर इस्लामी है। इस पे थोड़ी सी रोशनी लेकिन ये इस्लाम, सूफी गुलाम मोहम्मद साहब जो हैं, एक बुजुर्ग हैं मेरे, उनसे तलक रहे हैं। इस्लाम की अगर गहराई में जाए तो होटलिंग भी जो है वो नाजायज़ है। जिस होटल में मैं ठहरा हूँ वो इस्लाम उसकी इजाज़त नहीं देता। सो इस पे मेरा ख्याल है सियासी बातें रखें। मैं इस्लामी गुनाहगार सा आदमी हूँ, तो सियासत पे ही अच्छा, रहें, क्योंकि मैं आपका कारी हूँ आपका, और आपकी कलम मेरी जुबान है। बहुत मेहरबानी, ये मैंने पहले भी कहा था। लेकिन शेख साहब ये बताएं कि अब क्या होने जा रहा है ना, व्हाट डू यू फोरसी? देखें, अब कौम की ख्वाहिश एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है, और वकला की तहरीक के साथ पूरी कौम और मीडिया, आपको जियो को भी मैं मुबारक बात देता हूं कि आपने एक बहुत बड़ी तहरीक चलाई है, फ्रंट फुट पे खेले हैं। अब जस्टिस मिले लोगों को, और जो लोगों की आसें हैं एनआरओ पे, आर्टिकल 6 की भी अभी मैं देख के आ रहा था, लोग कहते थे यहाँ दूध की नहरें बह जाएंगी, बेरोजगारी। ये तो ख्वाब और ख्वाहिशें हैं ना, होता क्या नजर आ रहा है? अभी तो मैं एज ए पॉलिटिकल, फिर ना मुझे कोट कर दें लोग कि मैं कोई, अभी तो अदलिया का देखें ना जी, फैसला होने जा रहा है कि अदलिया आपस में क्या करने जा रही है। 4 किस्म के जज हैं। बिल्कुल सही, 4 किस्म के जज हैं। और मिसाक जमहूरियत कोई आसमानी सहीफा तो नहीं, लेकिन 2 बड़े लीडरों ने इस पे दस्तखत किए हैं, और उसमें है कि भाई वो जज जो है उसने कभी भी नेवर, लेकिन लोगों को, क्योंकि एक हमारी अंग्रेजी है THR और UGH वाली थ्रू है, एक इनकी है THRO वाली थ्रू है। सो उसमें है कि प्रीवियसली नेवर टेकन ओथ एज ए PCO। और मेरा नहीं ख्याल कि इस मुल्क में जितने जजेस हैं उसमें कोई 1-2 बच जाए तो शायद बच जाए PCO के नहीं बगैर। बनाने पड़ेंगे, मुझे नहीं पता क्या बनेंगे। अभी तो जजों से लोगों की बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं, और कौम किस तरफ जाती है। और मिसाक जमहूरियत, हालांकि शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी जिंदगी में ही इसकी खिलाफ वर्जी कर दी थी सदर मुशर्रफ से मुज़ाकरात करके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो उम्मीदों और तवक्कुआत की बात है, ये कितनी देर में ये ज़रबें खाएगी या तकसीम होगी? अंदाजन कितना टाइम आपके ज़हन में है? 2 महीने, 6 महीने, 4 महीने, 3 साल? महीने कौम को तो देने चाहिए अदलिया पे। अब हर कोई रोज ही रिट कर रहा है, जिसको कोई काम नहीं, वो कहता है कि सुना है को नोटिस सर्व हो गए हैं, को परवेज मुशर्रफ साहब को, कयूम साहब। मेरा ख्याल है फिर सबको करने चाहिए, कब्रों पे भी जाने चाहिए, ढेर लगेगा फिर बहुत। और जो मेरे समेत रहा हो, हाँ, सबको। फिर सारे डिक्टेटरों के जो बगल बचे हैं, जो उनकी पैदावारें हैं, या उनकी उनकी नर्सरियों ऑफशूट्स में। हैं, हाँ। उनकी क्रॉलरीज हैं, उनकी नर्सरियों में स्पेशली आपने यूज किया। हाँ, सो फिर तो अभी तो देखें ना ट्रेंड क्या किस तरफ जाता है। पंजाब है, गवर्नर आज तो शायद खत्म हो जाए, लेकिन गवर्नर मुझे ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा। उसकी कल की मैंने फोटो देखी है। सलमान तसीर का राज खत्म हो बड़े जाए। जबरदस्त लग रहे थे, बल्कि सलमान राय लग रहे थे वो, सलमान तसीर की ये जगह। मुझे बताएं कि पंजाब में ये जो फिर मुफाहमत का एक, मैं तो उसे ड्रामा ही कहूंगा, मैं चूंकि डे 1 से इसे ड्रामा कह रहा था। सर, आप जो आवाम के अल्फाज देते हैं, वो खुदा ने आपको एक बड़ा इसमें कमाल दिया है। ये मिलेंगे बिछड़ने के लिए, इसलिए मिले। ये नहीं हो सकता कि दोनों देखे ना। अब आपने कहा कि पता नहीं क्या, मुझे भूल गया, चमाट जज आपने कहा, मैं वो क्लिप्स दिखा रहा हूँ जो दिखानी पड़ जाए, कल मुझे बुला ले कोई,
تو زرداری غداری لوٹی ہوئی دولت. اب لوگ چاہتے ہیں کہ یہ واپس آئے دولت, بڑی بھوک ہے لوگوں میں, صرف سیاستدانوں کو نہیں ہے. میں نے تو اس تازہ مفاہمت کے بارے میں کہا کہ بھائی مینڈوں کی لڑائی جس نے دیکھی ہو, جی مینڈے آتے ہیں ٹکراتے ہیں, اس کے بعد الٹے پاؤں وہ واپس جاتے ہیں, یہ وہ فیز ہے اگلی ٹکر نواز کے لیے. شریف صاحب کی پوری ایکسرسائز ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن ہو جائیں, کیونکہ وہ مقبولیت کی معراج پہ ہیں اس وقت. ہاں لیکن وہ ابھی نام نہیں لے رہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, اس ملک کی تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے, مقبولیت کا مطلب اقتدار بھی ہوتا ہے؟ ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں. 2/3 میجارٹی ان کو ایک دفعہ مل چکی ہے, اور اس سے جو حادثات سے گزرے, جو حال دیکھیں نا, بہت سینسٹیو باتیں ہیں کہ اگر این آر او آتا ہے تو این آر او میں صرف ایک آصف زرداری نہیں آتا ہے, اس میں بے شمار پردہ نشینوں کے نام ہیں, سینکڑوں ہزاروں بالکل بہت ہیں. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. اور مجھے ڈر ہے گیلانی صاحب کے ساتھ کیا ہونا ہے, یہ آپ پوچھیں لوگوں سے کہ بھئی اس کا مستقبل کیا ہے. نہیں, ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. میں آپ سے پوچھوں گا, میں جو 100 سیانوں سے مشورہ کروں, میں سیانوں کے سیانوں سے بات کیوں نہ کروں. ہاٹ واٹر میں ہوگا وہ. گیلانی صاحب کا آپ کو کیا؟ دیکھیں جی, گیلانی صاحب کوئی نیچرلی نیٹو پیپلز پارٹی کا برانڈ تو نہیں ہے. یہ تو مجلس شورا سے لے کے مجلس شورا میں بھی تھے, پھر اور کیبنٹ میں بھی تھے. یہ ابھی آوازیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں میڈیا میں. ہم تو میڈیا کو دیکھ کر گیس کرتے ہیں, ہم سارے سیاستدان میڈیا کو دیکھ کر سیاست کرتے ہیں سوائے میرے, کیونکہ میں تھوڑا سا ہٹ کے بعض کا لائن لے لیتا ہوں جو کہ میرے نقصان میں جاتی. میں کوئی نہیں دیکھ رہا گیلانی صاحب کے ساتھ, میں دیکھ رہا ہوں کہ آصف زرداری اگر ان کا داؤ لگا تو کوئی دھوبی پٹکا مارنے کی کوشش کریں گے. یہ بتائیں کہ کاف لیگ اور پیپلز پارٹی کا بنتے بنتے بگڑ گیا ہے, یہ بن نہیں رہا تھا, یا بن سکتا ہی نہیں ہے, یہ اب بھی کوئی امکان ہے؟ سیاست میں ڈیسیژن لینا ہوتا ہے. سیاست کا بیسک تھیوری یہ ہے کہ ٹیک اے ڈیسیژن رائٹ ٹائم. ایکسپریس ٹرین نیور ویٹس دی پیسنجر. ہم نے جو استادوں سے پڑھی ہے, یہ لوگ تو حادثوں سے آئے ہیں, وہ ہمیں یہ کہتے تھے کہ سیاست میں جو دیر کرتا ہے وہ بھی مارا جاتا ہے, جو جلدی کرتا ہے وہ بھی سو جو صحیح ٹائمنگ کرتا ہے اور اپنی قوت کا اندازہ درست کرتا ہے وہ وکٹری پہ جاتا ہے. تو اس سلسلے میں کون ہے جو دیکھیں یہ سلسلہ تو دیکھیں سر, یہ سلسلہ تو عوام جو ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے بیچارے. دیکھو اسمبلیاں جو منتخب کر کے بھیجی وہ تو فیصلہ نہیں دے سکی, فیصلہ تو سڑکوں نے کیا. اور یہ میں کہتا تھا کہ جو سڑکوں پہ فیصلہ, سڑکوں پہ جو جیتے گا وہ جیت جائے گا. سو اب لوگوں کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر سڑکوں پر ہی قوم نے فیصلہ کرنا ہے. شیخ صاحب آپ پارلیمنٹ کیا کرنی ہے, کیبنٹس کیا کرنی ہے, اتنے مہنگے جو جگاڑ لگائے ہوئے آپ نے. نہیں, بات پھر گوئنگ بیک ٹو دا سیم کوسچن کہ یہ اس میں کون دیر سے, منیر نیازی صاحب نے کہا تھا ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. تو اس سلسلے میں جو کاف لیگ اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے اس میں ڈیسیشن میکنگ میں کون غلطی کر گیا ہے؟ دیکھیں کاف لیگ کا جو مین ایسٹ صاحب وہ تو نواز شریف صاحب لے گئے رائیونڈ میں جمہوریت کے نام پر. ظاہر ہے کہ وہی کوئی 14 سالہ دوشیزہ نہیں تھے, رضامندی سے گئی ہوں گی یا گئے ہوں گے, ایک آدھا ناگ ادھر ادھر ہوا. لیکن شیخ صاحب اب جو ایک منٹ تھانے دار صاحب, پہلے شیخ صاحب کے لیے چائے کا میں بھائی چاند چائے بھیجو. شیخ صاحب یہ اسٹریٹجی کے اعتبار سے کیسا تھا, یا اس کا بیک گراؤنڈ کچھ اور ہے کہ میاں نواز شریف یہاں تھے, شہباز شریف اسلام آباد پہنچے ہوئے تھے پہلے ہی؟ اٹ واز ویل پلان اسٹریٹجی, اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے اچھی یہ ایکسرسائز کی ہے, کیونکہ شہباز شریف سب کے ساتھ آن بورڈ ہے. فلیکسیبلٹی کی وجہ سے مزاج ایسا ہے, مزاج بھی ہے کچھ, اس میں شاید گنجائش بھی ہے, اور شاید دونوں بھائیوں کی اسٹریٹجی بھی ہے. غلط سمجھتے ہیں جو فارن پاورز بھی ہیں اور موجودہ لوگ بھی ہیں کہ شاید یہ دونوں بھائی علیحدہ سوچتے ہیں. اسٹریٹجیکلی جو ہے وہ شہباز شریف مذاکرات میں رزلٹ اورینٹڈ ہے, نواز شریف جوڈو کراٹے میں اور اپنے سٹینڈ میں, کیونکہ وہ اپنے شیر والا امیج جو بھی ہے. اچھا اب پنجاب میں آپ کو کیا ہوتا نظر آ رہا ہے, اور جو کچھ بھی ہوگا وہ کب تک چلے گا؟ دیکھیں میں بہت پہلے یہ کہہ چکا ہوں, میں کوئی نجومی نہیں ہوں سر جی, کہ یہ 2009 اگر یہ نکال دیں تو کچھ 7 بکرے دیں جا کے داتا دربار جہاں سے. میں نہیں 2009 کو ان کی, دیکھیں ان کی سیاست جو ہے, غریب کو تو جی کچھ نہیں ملا, آپ روز لکھ کے تھک گئے ہیں. کوئی دیکھیں غریب سپریم کورٹ تک پہنچتا ہی نہیں, کوئی انکم ٹیکس کا مارا جاتا ہے, کوئی فلانا جاتا ہے, کوئی فلانا جاتا ہے.
غریب کو ایسا بتا دیا گیا کہ بھئی یہ آ گئے تو مسئلے حل ہو جائیں گے. اب شاید یہ بتا دیں جائیں کہ جناب علی فلانا آدمی ٹرائل ہو گیا تو مسئلے حل ہو جائیں گے. ہاں بالکل, یہ ٹارگٹ بن جائے گا. سو اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ لوگ مسائل زدہ لوگ جن کے یہ ترجمان ہیں ان کی بھی کوئی آواز ہے؟ ان کی کوئی آواز نہیں. اور اقتدار کی بھوک کا جمعہ بازار لگا. شیخ صاحب یہ تو لوگوں کو اس بات کی سزا ملنی چاہیے. دیکھیں یہ جو میڈیا ہے اس کو لوگوں میں وہ شعور دینا چاہیے کہ چور اور چوکیدار کا فرق محسوس کریں. اگر چوکیدار چوروں کا لباس یعنی کہ پہن لے تو اس کے ہاتھوں لٹنے کی بجائے وہ سوچیں کہ بھئی ہماری بھی کوئی آواز ہے, ہمارا بھی کوئی والی وارث ہے, یا ہم صرف ووٹ ڈالنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں یا نعرے مارنے کے لیے پیدا ہوئے. ان سب کی اولادیں ملک سے باہر ہیں. شکر ہے کل بلاول آیا, اٹس اے نیو ٹرن. نہیں وہ واپس جانے کے لیے ضرور, لیکن چلو ریڈی شیڈی پہ فوٹو کھنچ گئی ہے آج خریدتے ہوئے. یہ انڈر 19 کی میں دیکھ رہا ہوں کہ 2009 کے بعد یہ انڈر 19 کی ٹیم کھیلے گی, قوم سمجھے گی کہ یہ اب بہتر ہے اس سے. اچھا ایک اور تھیوری چل رہی ہے کہ جو ٹریڈیشنل قسم کے موروثی قسم کے سیاستدان ہیں یا سیاست ہے وہ اس ملک سے ختم ہونے جا رہی ہے. سن کے میں بھی خاص طرح کا ایلیمنٹ, میں بھی جو سکول میں تھا جو نعرے لگتے تھے گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو, ہیں جی وہ دیواریں چین بن گئی. آج بھی وہی نعرے. ایشیا سرخ ہے سبز ہے نہیں, ایشیا پیلا ہو گیا. میری خواہش ہے کوئی نیا نعرہ اس ملک میں نکلے بے وقوف بنانے کے لیے, کوئی نیا جملہ استعمال ہو. اور نیشنل ایشوز پہ آپ ان سیاستدانوں کو دیکھیں یہ سارے ایک ہیں, قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں. نہیں اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں کرتا, ایجوکیشن پہ یا ہیلتھ پہ. نہیں آپ انٹرنیشنلی دیکھیں آج فرسٹ ٹائم رشیا نے بھی ہمارے ایسٹس اٹامکس پہ تشویش کا اظہار کیا. بالکل, اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. پہلی جھٹکے دار خبر میری بھی. اور جب آپ کی یہ ریکارڈنگ آنی ہے اس وقت تک اوباما کی سٹیٹمنٹ آ چکی ہوگی جس نے ہمیں اور افغانستان کو اکٹھا کر دیا. ہاں جی بالکل. اور سوری ٹو سے کہ آج گھبراتے ہیں ہم گھبراتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی ناراض ہو گیا, خدا ناراض ہو جائے. السلام علیکم. ان سے پوچھیں, لوگ مجھ سے پوچھنا شروع ہو گئے ہیں کہ بتائیں. میں نے ان کو کہا کہ ماموں آپ کا ذرا زیادہ آیا کریں. نہیں دیکھیں یہ ستارے دیکھ کے ان کی چال دیکھ کے آپ خود ماشاءاللہ ستارہ ہیں تو فرق ہے نا. نہیں بات صحیح ہے. جی ماموں, شیخ صاحب تو جو فرما رہے تھے آپ نے سنا, پنجاب میں بات کے در. اچھا ذرا میں صادق صاحب کو دیکھ کے آؤں, انہوں نے آنا تھا رستہ نہ ایک اور بڑے ہیوی ویٹ نجومی آ رہے ہیں ہمارے دوست محمود صادق. مجھے بھی ماموں کی شاگردی میں میرا کون ہے نام تو بتائیں. کچھ معاملات میں تو ماموں کو آپ کی شاگردی کرنی. کون ہے پنجاب کا بتائیں محمود صادق. پنجاب کے معاملات یہ جو ہے نا ابھی بڑی قانونی شکلیں ہیں کہ بڑا الجھے گا, اور یہ مارچ اور اپریل بڑا گندا ہے. 20 اپریل تک اس میں شدید الجھاون آئے گی. اس میں الجھاون سے کیا مراد ہے؟ الجھے کا معاملہ یہ سیاسی اعتبار سے. شیخ رشید صاحب یہ بھی ہاں بڑے زبردست قسم کے. اچھا ہاں آپ یہ اتنی جلدی سالو نہیں ہوتا معاملہ جیسے آپ یا ہم سمجھ رہے ہیں. نہیں گورنر راج کنٹینیو کرے گا. یہ بھی کنٹینیو کرے گا. یہ بھی کنٹینیو کرے گا. ہاں کرے گا. سلمان تاسیس صاحب کی رونق برقرار رہے گی. 20 اپریل کے بعد یہ حل ہوگا. کل کی فوٹو جو بتاتی ہے نیوز میں اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دبدبے میں ابھی. وہ حسن صاحب وہ جو مانیکا کے ساتھ ہے نا بندے 30, وہ کل نواز صاحب کے گھر پہ گانا گا رہے تھے, ہم سب غریب سے ہیں. وہ ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے. اچھا یہ بتائیں محمود صادق صاحب, ان سے ایک بات. صادق محمود ملک. صادق محمود صاحب یہ بتائیں کہ یہ آپ کا جو علم ہے یا ہنر ہے جو بھی ہے, اس کے اعتبار سے میاں نواز شریف صاحب کا مستقبل کیا؟ اس طرح سے ہے جی کہ میاں نواز شریف صاحب کے ہاتھ پر شمسی لکیر جسے کامیابی اور شہرت کی لکیر کہتے ہیں بڑی دبنگ ہے. کہا جا سکتا ہے کہ انہیں عمر کے آخری حصے تک شہرت عظیم ملتی رہے گی. اقتدار کی بات کریں آپ, اور اس کے ساتھ مقدر کی لکیر جو ہے وہ بالکل مفقود ہے. لہذا کہا جا سکتا ہے کہ میاں نواز شریف بحیثیت سیاسی پنڈت اپنا ایک رول پلے کرتے رہیں گے. یہ تو آپ ان کا مستقبل پریڈکٹ کر رہے ہیں جیسے حبیب جالب کا ہو, پاپولیرٹی بڑی, پذیرائی بڑی, لیکن الیکشن کی نوبت ان کی زندگی تو میرا خیال ایک آدھ دفعہ لڑا تھا انہوں نے حبیب جالب صاحب نے. حبیب جالب بیچارے نے, میرے وہ بہت اچھے دوست تھے, جو لڑا اور جو ان کے ساتھ ہوا
تو مجھے اس یاد کا ہے۔ بڑا دلچسپ بات ہے کہ میں چوئی ظہور صاحب کے ساتھ ٹرین میں آ رہا تھا ماموں، تو ایک دن مجھے کہنے لگے شیخ رشید جتنے لوگوں نے صبح مجھے افسوس کرنے آئے اگر اتنا نے مجھے ووٹ دیا ہوتا تو میرے وہ پیسے بچ جاتے ہیں جو اچھا اس کا مطلب ہے کہ عزت، شہرت، مقبولیت کا گراف بلند سے بلند تر رہے گا، لیکن اقتدار کے حوالے سے وہ اپنی اننگز کھیل چکے۔ اچھا آپ بتائیں ماموں، اس پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ میں بتا رہا ہوں اس میں شہرت- کہ میاں نواز شریف کی شہرت بڑی ہے، اس میں بھی گین کیا اس نے، لیکن ابھی اقتدار میں آنے کی کوئی کنڈیشن نہیں نظر آ رہی، ناٹ اے سنگل قریب ہو گئے نا آپ۔ سنگل میں پرسنٹ۔ یہی موٹی بات میں جاننا چاہ رہا تھا۔ انہوں نے کہا ناٹ سنگل پرسنٹ، یہ بھی کہا آپ نے، شاید سنا نہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ میاں شہباز شریف میاں شہباز شریف ایک اننگز کھیلیں گے اور جس کا دورانیہ طویل نہیں ہو۔ بڑی مختصر ماموں سنا ہے کہ وہ ایک اننگ کھیلیں گے میاں شہباز شریف، لیکن اس کا دورانیہ طویل نہیں ہوگا، اس پہ آپ ذرا میں پہلے وہ تو نہیں جو وہ کھیل چکے ہیں اس کے برعکس وہ نہیں کہہ رہے، نہیں کھیلیں گے۔ مستقبل کے حوالے سے میں ابھی اور کھیلیں گے، ایک منٹ تھانے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی اننگ ابھی کھیل لیں گے، کیونکہ ابھی یہ 2-3 مہینے جو ہے نا مارچ اپریل میں یہ تو بڑی مشکلات۔ ان کا تو کیس کل پرسوں اگر کل بینچ پرسوں لگ جاتا ہے، لیکن اس یہ- کا مطلب ہے کہ ان کے فیصلے، میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید وہ 50-50 چانسز ہیں کہ ان کو کوئی، آپ نہیں دیکھ رہے؟ 50-50 میں نہیں دیکھ رہا، یہ ہو سکتا ہے 40 ہو، 40-30 اچھا اس حوالے سے اس طرح سے ہے کہ جب میاں شہباز شریف کے کیمرہ پرنٹ کے ہاتھوں کے حوالے سے مطالعہ کرتے ہیں تو دور جا کر ساری کی ساری لکیریں ماؤنٹ آف جوپیٹر پر جاتی ہیں اور 2 حصوں میں تقسیم ہیں۔ جب 2 حصوں میں تقسیم ہے تو ایک چھوٹی سی اننگز وہ ابھی ریسنٹ جو کھیل چکے، اس کا حصہ آگے چل کر دوبارہ ایک اور کھیلیں گے۔ اس کے حصے سے مراد ہے کہ مستقبل قریب میں یا تھوڑا سا آگے چل کر ایک مرتبہ اقتدار میں اور آئیں گے، لیکن اس کا دورانیہ طویل نہیں ہوگا۔ ڈیوریشن اندازن ڈیوریشن اندازن تقریباً 2 سے 2.5 کے ان بٹوین میں، اس کو 2.25 بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اچھا ٹھیک ہے، ریزنیبل ہے، پاکستان میں تو بہت ہے۔ اچھا یہ بتائیں گیلانی صاحب ہمارے گیلانی صاحب اپنی اننگز مکمل نہیں کریں گے، لیکن ایک وہ بات تو طے کوئی بھی شدہ نہیں ہے، کرے گا، وہ تو یہ وہ تو تو- اندھوں کو دیوار پہ نظر آ رہا ہے کہ 2009 بڑا یہ تو ہمیں کروشل بھی ایئر ہے، پتہ ہمیں وہ بتائیں جو بات۔ کہہ رہے اچھا ہیں بالکل جب آپ تازہ 2009 کی بات کرتے ہیں تو 2009 کی بات اس طرح سے ہے شیخ صاحب کے سن 2009 سپٹمبر ہاں ٹھیک ہے۔ سے ڈی ریل ہونا شروع ہوں گے، لفظ استعمال کروں گا۔ اچھا ان کے باس کا بتائیں، ان کے باس کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے باس کی بھی یہ پہلی اور آخری اننگز ہے۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 2010 میں آپ پریزیڈنٹ زرداری کے بارے میں بات جی، کر میں رہے ہیں پریزیڈنٹ کہ یہ زرداری ان صاحب کے کی بارے میں عرض کر پہلی رہا ہوں۔ اور آخری اننگ ہے۔ یہ پہلی اور آخری اننگز کھیل رہے ہیں، مطلب صدارت کے حوالے سے پاکستان کی پالیٹکس میں یعنی اگلی بار وہ پرائم منسٹر بھی ہو سکتے ہیں۔ اگلی بار میرا خیال ہے کہ پالیٹکس کی سکرین پر نظر نہیں آتے۔ یہ مجھے بتائیں یہ دونوں تینوں سیاستدانوں میں کون کون سا آپ کو سکرین پہ نظر آتا ہے؟ 2010 میں خاندانی سیاست بنیادی طور پر اس طرف جا رہی ہے کہ اس کا آہستہ آہستہ خاتمہ ہوتا چلا جائے گا اور آنے والے بلدیاتی انتخابات میں مڈل کلاس سے لوگ ان ہونا شروع ہوں گے۔ بلدیاتی تک تو مڈل کلاس ہی رہتا ہے، جہاں اندر جانا ہے جہاں اصل واردات ہے، ٹاکی ٹاکا یہ جو ہے یہ گلی موری اور یہ تو بیچارہ مڈل کلاس ہی رہتا ہے نا۔ پارلیمنٹ میں کس دن جائے گا مڈل کلاس؟ پارلیمنٹ کا سسٹم یہ ہے کہ خاندانی سیاست کا جو خاتمہ ہے یہ 2010 سے خاتمہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب میں کہتا ہوں کہ خاندانی سیاست کا خاتمہ ہو جائے گا تو اگر آپ کسی بھی اس خاندان کے فرد کا نام جو ابھی الیکشن میں نہیں جا سکتا یا مستقبل کا پرائم منسٹر بننے کے حوالے سے پار توڑ رہا ہے تو جواب ہوگا نفی میں۔ جی شیخ صاحب آپ یہ اصل تو اب قوم یہ دیکھ رہی ہے نا، این آر او کا کیا بنے گا، مسنگ پرسن کا کیا بنے گا، اور جو فیصلے ہیں وہ سارے ریورس ہوں گے 3 نومبر کے۔ میرا اب تو جوڈیشری کی طرف سارا فوکس میرا مطلب ہے سیاستدان بیک بینچ، اب وہ سیکنڈری ہو گئے، اتفاق کریں گے کہ وہ سیاستدانوں کی طرف لوگ کم دیکھ رہے ہیں، بھر گیا جی ان کا صبح شام دیکھ دیکھ کے۔ اب ادھر دیکھ رہے ہیں کہ جوڈیشری جو ہے، یہ بتائیں اس پہ بتائیں یہ کیا ہوگا؟ شیخ صاحب 2009 میں ملک کے 3 بہت بڑے غریب جناب محترم آصف علی زرداری، میاں محمد نواز شریف اور میاں محمد شہباز شریف کو انصاف ملے گا، اور پھر اس کے بعد بتدریج کو بھی انصاف ملے گا۔ جب این آر او کے بارے میں مصیبت یہ ہے کہ اگر لکھا جائے تو اس میں انورٹڈ کاماز یا ہائی لائٹر کے ساتھ، اب گفتگو میں تو انصاف ملے گا، عدلیہ انٹرپریٹیشن میں نے اور آپ نے کرنی ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ جو وہ چاہتا ہے وہ انصاف اسے کہا جائے۔
دیکھو نا ان کو تو انصاف کوئی ان کا تو کوئی ٹیکس کا کیس نہیں ہے یا فیکٹری کا کیس نہیں ہے یا قبضہ نہیں لینا انہوں نے تو حکمرانی لینی ہے. بات یہ ہے کہ جب کسی بھی شخص کے معاملے میں وہ مقدمات جن کو مختلف طریقوں سے وائنڈ اپ کیا گیا ہے اگر وہ عدلیہ میں جاتے ہیں تو انصاف ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی انصاف ملنے والا ہے. اچھا ماموں آپ ایک بات بتائیں، پرویز مشرف صاحب کو میں نے سنا ہے، میں نے دیکھا نہیں ہے سچی بات، کو نوٹس ہوا ہے قیوم صاحب، جسٹس قیوم کو، شریف الدین پیرزادہ صاحب کو. یہ مجھے بتائیں کہ مشرف صاحب کا آپ کو کیا نظر آتا ہے مستقبل؟ ہاں یہ جو ہے نا مشرف صاحب نے بڑی غلطی کی واپس آ کے، غلطی کی ہے واپس آ گئے کیونکہ ان کا یہ 2009 گندا ورش ایئر ہے. انہوں نے تمام غلطیاں 2007 سے شروع کی تھی. 2007 8 اور 9 تو ورش ایئر ہیں اس کے، اور اس میں پھنسنے یعنی غلطیوں کی پیک پہ ہے، پہنچے ہوئے. یہ پیک ہے. اس کا مطلب ہے اب اتنے سکون سے وہ سگار نہیں پی سکیں گے، برج نہیں جھیل سکیں گے. میں اس میں بتا دوں آپ کو، اس کی آپ نے وجہ نہیں پوچھی. ہاں چلیں وجہ بتائیں. کاز کیا ہے؟ کاز یہ ہے کہ آپ کے ملک میں جتنی تباہیاں آئی ہیں، جتنی بربادیاں آئی ہیں، جتنی چینجز آئی ہیں، وہ سیٹرن کے سکوئر میں آئی ہیں، سیرا زول کے سکوئر میں آئی ہیں. آپ کا میں اس کی پوری تاریخ گنوا سکتا ہوں کب کا، اور یہ اس کا ورسٹ ایئر ہے جس میں یہ ہے اس وقت. اور پرویز مشرف کے لیے اچھا نہیں ہے ٹکڑا، اور اس کی جان کے لیے بھی اور اس کی عزت آبرو کے لیے بھی خطرناک ٹکڑا ہے. عزت آبرو کو تو خیر آپ علیحدہ رکھیں، وہ تو جو کچھ ہو چکا ہے وہ اس کا ذکر نہ کریں. اب تو غلطیاں کرتا ہے تو دوسروں کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے نا، غلطیاں نہ کرتا ہے. وہ اب جان شان کا قصہ باقی رہ گیا نا. اچھا گیلانی صاحب کا بتائیں جو آپ گول کر گئے تھے. گیلانی صاحب کے بارے میں گول نہیں کر گیا. 2009 میں گیلانی صاحب جاتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے. اس کا مطلب ہے بیسیکلی شیخ صاحب یہ 10 تک جاتا. سر میں تھوڑی سی بات کرتا چلوں. میرا خیال شاید آپ نے دیکھو، میں نے جیو پہ یہ پروگرام کیا تھا آپ کے پروگرام میں، جو میرا خیال 2004 میں کیا تھا، اور یہ خود گیلانی صاحب اس پروگرام میں تھے. اور یہ ان کو ایک وہ ہے کہ یہ اپنی سال نہیں، ڈیٹ آف برتھ بتایا تو سال نہیں بتاتے، کیونکہ ان کی شوبز کا ان کا تعلق ہے تو سال نہیں بتاتے، عمر کے زیادہ نہ ہو جائے گی، اسے سیو رکھتے ہیں. تو اس میں ماموں نے بڑا ایک دلچسپ جملہ کہا تھا جو مجھے آج بھی یاد ہے، مخالفت برائے مخالفت نہیں. وہ یہ تھا کہ آپ کا فیوچر بہت برائٹ ہے، اور وہ شو کرنے کے بعد گرفتار ہو گئے تھے. اچھا اس میں میں نے کہا کمال کی بات تھی، وہ نکلوا کے دیکھیں اس پر آپ کی ڈائری میں چلیں بات کریں. میں نے کہا تھا، میں نے کہا سر ایک چانس ہو رہا ہے آپ کا، وزیر اعظم بنیں گے اس ملک کے آپ. جس کو انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا نہیں یار میں بگیسٹ جگہ اسپیکر بطور اسپیکر انجوائے کر چکا ہوں، میں وزیر اعظم کہاں بنا. ان کے خیال میں وزیر اعظم بڑی جگہ نہیں. وہ پروگرام ہے لائیو ہے آپ کے یہاں. اچھا ویسے شیخ صاحب یہ عجیب و غریب مینٹالٹی ہے کہ میں فلاں پوزیشن انجوائے کر چکا ہوں. یہ کیا سوچ ہے؟ وہ حسن صاحب انجوائے تو کر رہے ہیں سارے، اور کر کے رہے ہیں. سپاہی بھرتی ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے وہ ایس پی ریٹائر ہو. دیکھو نا یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن انجوائے کرنا یہ جو ہمیں سکھایا بتایا گیا ہے، حکمرانی تو ہماری خواہشوں کو کچلنے کے بعد اگر لوگ اس کو انجوائمنٹ سمجھتے ہیں تو یہ دیکھو نا آج کل انٹرٹینمنٹ پروگرام لگے ہوئے ہیں نا دنیا میں. انٹرٹینمنٹ پروگرام جو ہیں وہ کماتے ہیں اور کرنٹ افیئر لاس میں جاتا ہے. پاکستان میں کرنٹ افیئر جو ہے وہ کماتا ہے، یعنی لوگوں نے بطور انٹرٹینمنٹ لے لیا کہ اب نکل پڑے ہیں، اب رک گئے ہیں، اب چل پڑے ہیں، اب آ رہے ہیں، اب جا رہے ہیں، اب چھا رہے ہیں. سو انفیکٹ یہ ہے کہ وہ کامن آدمی جو ہے وہ بھی سمجھ گیا کہ یار ویسے ہی ہمارے ساتھ اس کا مطلب ہے کہ پولیٹیشین بنیادی طور پہ انٹرٹینرز ہو گئے ہیں. میں یہ نہیں کہنا چاہتا لیکن لوگوں نے ریموٹ پکڑا ہوا ہے، جہاں سمجھتے ہیں اچھا ہے ادھر ذرا اسٹاپ کر دیتے ہیں. یہ کیسی صورت حال ہے مطلب ہمارے پولیٹیشینز کے لیے، کیسے ان کو کیا سوچنا چاہیے؟ کس کے لیے؟ دیکھیں پولیٹیشینز تو دو ہی ہیں ابھی تک، دو ہی پارٹیاں. میں اب اجازت چاہوں گا. ٹھیک ہے سر، بہت بہت نجوم بات کلیئر نہیں، نجوم کا ہجوم چھٹنے کو ہے. تھینک یو ویری مچ. اوکے مامو، اللہ حافظ. تھینک یو. منو بھائی کی ایک بات تھی آپ کی نظر کرنا، ویسے جاتے رہتے. میں نے یار ہماری قوم کا منو بھائی ایک دن ذکر ہوتا ہے اس کے شیخ صاحب کے گھر دفتر بیٹھے، کہنے لگے اسے قوم نہ اور اسے ہجوم کہا کرو. شیخ صاحب بنائے ہیں ہم نے 2 سنگر، ایک بہت لیجنڈ قسم کے سنگر، ان کے بیٹے گاتے ہوئے آ رہے ہیں وہ شیرا ملے تے جل ملے. جی آؤ. آپ میں سے شیر کون ہے؟ نون لیگ. آپ فضل ہیں؟ آپ کے والد سے تو ہم بہت تو بڑے نامی گرامی آدمی،
جی آپ کا تو پتہ نہیں اب کیا صورت حال ہے. آپ کیسے جا رہے ہیں؟ شکر الحمدللہ. اپنے ابو کے بعد کوشش کر رہے ہیں اپنے ابو کا کام آگے لانے کی. تو ممی ڈیڈی آج کل کو زیادہ نہیں لیڈ کر رہا ہے اس طرح کا ہمارا فوک جو ہے؟ نہیں, ممی ڈیڈی لیڈ تو کر رہے ہیں لیکن پھر بھی فوک تو فوک رہے گا, بھول تو نہیں سکتا, کیونکہ اس میں ایک رہتل ہے, سچائی ہے, اور سچائی کبھی چھپتی نہیں. اچھا, یہ کیا بات ہے کہ آپ ماشاءاللہ بہت پہلوان ٹائپ اور یہ کانگڑی سا نوجوان, یہ تو بالکل ہی مجنوں لگ رہا ہے. یہ بطور سٹپنی نال لے کے چلتے ہیں. جی اچھا, مل کے گاتے ہیں یہ الگ الگ؟ ہاں جی, مل کے اسی عاشق جٹ دے 5 بیٹے ہیں اور اسی شوبز کے نال ریلیٹڈ ہے. یہ جلوس کی شکل میں گاتے ہو, وہ میرا خیال ہے یہ کس 5 پہ دفعہ سے جڑتا نہیں لگتی ہے. یہ گانے میں دھرنا بھی دیں گے, گانے میں دیں گے دھرنا. اچھا, کچھ پیش کریں تاکہ سمجھ آئے. ہاں جی, ہمارے بالکل شیخ جی. صاحب کو پنڈی سے آئے ہیں, مذاق نہیں. مل مل دی کڑتی لے دیوے روز بال ماں کہندی, مل مل دی کڑتی لے دیوے روز بال ماں کہندی, ان پڑھ بندہ پڑھی سوانی دوواں دی میں دساں کہانی, ڈگیاں دا نہیں پیندی پانی سوڈا واٹر لے دیوے روز بال ماں کہندی. یہ پاکستان بننے سے پہلے یہ ململ کی جگہ آپ کو کیٹی شیٹی تو نہیں مانگتی؟ نہیں جی, اب تو دور چینج ہو گیا. میرے پاپا کے جو پرانے گانے تھے اب وہ ریمکس ہو رہے ہیں, جس طرح کہ ان کے یار گاتے ہیں آپ فوک ہیں, ابو کو پاپا کہہ رہے ہیں, یہ کیا چکر ہے؟ ہاں جی, فوک گاتے ہیں لیکن گھر میں بھی پاپا شاپا نہیں ممی نہیں, پاپا وہ ہمارے ساتھ وہی ہوا نا, جو ہم بھی اسی دیش میں رہتے ہیں کہ ہماری بھی قومی زبان اردو ہے, مادری زبان پنجابی ہے, اور اسی طرح ہم بھی اسی چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں, کیونکہ ہم نے یہی سمجھا کہ پاکستان میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو 5 زبانیں سیکھنی پڑتی ہیں اور پھر جا کر کہیں ترقی کی زبان انگلش سے آتی ہے. تو ہم بھی اسی میں کبھی بخلا جاتے ہیں, لیکن ہم نے بخلا کے دھوتی کرتا نہیں چھوڑا. ہم آج بھی یہ رہتل قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. باتوں میں چلتا رہتا ہے لیکن گاتے ہم فوک ہی ہیں. میرے ابا جی نے فوک جنہ بھی ریکارڈ کیتا ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਪ ਬੇਟੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ, ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ, ਕੁਦਰਤੁੱਲਾ ਬਖਸ਼ ਕੈਦੋ ਇੱਕ ਗੈਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ. میرے والد صاحب نے صرف قیدو کو تو نارملی تو ولن ہی سمجھا جاتا ہے نا, غیرت کا نشان بھی کہتے ہیں, مجھے پتا ہے, آئی نو, یہ تھیسس بھی میرے ذہن میں ہے, لیکن جنرلی تو پنجاب میں قیدو ایک ولنش ہاں جی آیا, لیکن لوگوں کو اس کی اصل کہانی جو ہے نا وہ پتا نہیں, کیونکہ ہمارے جب یہ توا ریکارڈ آیا HMV کا تو اس میں 7 منٹ کی ہیر وارث شاہ میں پڑھی ہے. ہاں جی, ہیر وارث شاہ بہت پڑھی, مضبوط چیز ہیر وارث شاہ, بالکل مضبوط. اس میں تو وہ ہیرو نہیں اس کو پینٹ کیا گیا ہے, کوئی غیرت مند, یہ کیا کہتے ہیں جو غیرت کے نام پہ جو آنر کلنگ, ہاں آنر کلنگ, وہ قیدو تو اس ٹائپ کا کو آنر کلنگ ٹائپ کیریکٹر تھا. لیکن خیر آپ گیت سنائیں. ہاں جی بالکل جی, میں آپ کو سسی پنو کا باپ بیٹی کا واقعہ, تو بادشاہ باپ بیٹی تھے دونوں؟ ہاں جی نا, ناٹ یہ باپ بیٹی کا واقعہ ہے. وہی نہ ہوا نا کہ جب 7 منٹ کی ریکارڈنگ آئی تو لوگوں نے صرف گیت ریکارڈ کیے, داستانیں چھوڑ گئے. اور واحد میرے پاپا کا ریکارڈ ہے کہ انہوں نے تمام داستانیں HMV سے ریکارڈ کی. بعد میں EMI اس کا نام ہوا اور وہ آج بھی مارکیٹ میں موجود ہے. تو اس میں سسی میرے والد صاحب نے بیان کی اور اس میں بتایا کہ سسی باپ بیٹی کی کہانی تھی. تو اس میں جب بادشاہ اپنا بیٹی کو بہا دیتا ہے, وہ چلی جاتی ہے. یہ تھانیدار صاحب, یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے. ہاں جی, بادشاہ نے نہیں, بادشاہ اپنی بیٹی کو بہاتا ہے نا پانی میں, جو پھر ایک دھوبی کے ہاں پلتی ہے, اس کا نام سسی ہے, ٹھیک ہے نا. اور وہ جب جوان ہوتی ہے تو اس کے حسن کی تعریف بادشاہ تک پہنچتی ہے, تو اس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی, تو اس کو اس کے نجومی, پھر جس طرح یہ پامسٹ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ نجومیوں نے ان کو کہا کہ تو شادی کر لے. تو وہ شادی کے لیے جب دوبارہ لڑکی مارک ہوئی تو وہ اس کی اپنی بیٹی تھی. اور جب وہ دربار میں بلائی گئی تو وہاں پر ایک شاعروں نے لکھا کہ اپنی باپ بیٹی کا آمنا سامنا ہوا, پنو کو قید کر لیا گیا, اور سسی نے کہا ہتھیں بابلا ہتھیں بابلا ندی وے
ਮੰਗਨੇ ਵੇ ਤੈਥੋਂ ਮੰਗਨੀਆਂ ਪੁਨੂਤ ਜੋੜ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਸਾਕ ਮੰਗਨੇ ਵੇ ਹੱਥੀਂ ਬਾਬਲਾ। बेटी ने बाप नाल गिला किया तू ते बादशाह से शहर बंबोरदा तीनू पाके डोली दे विच टोरदा वेडी कैर कहानी ना तू जोड़दा तेरी वसे बंबोर दी छाई मेरी जान दुखां विच पाई वे टुर गया सैं तू ओदू मुख मोड़ के हुण क्यों मेरा साक मंगने वे हथीं बा